I am Javed Ali. Ali's Big Review welcomes you all. आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन में ऑल का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे हर एपिसोड की इत्तला उनको मिल जाएगी। आज के 16वें एपिसोड में हमारी किताब का नाम है रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व भाई बद्री नारायण। बद्री नारायण एक मारूफ जर्नलिस्ट हैं और कई किताबों के मुसन्निफ हैं। इस किताब में इन्होंने ज़मीनी सतह पर रिसर्च के बाद ये बताया है कि संघ किस तरह दलित, ओबीसीज, कबाइल और मार्जिनल कम्युनिटीज़ में अपने नरेटिव्स और काम के ज़रिए उन्हें मोबिलाइज या अपने में जज्ब या एसिमिलेट कर रहा है। इस तरह यह एक बहुत अहम किताब है। किताब के 6 चैप्टर हैं जिसकी झलक आप देख सकते हैं। पहले चैप्टर में रीइन्वेंटिंग द आरएसएस में बताया गया है कि संघ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सबसे पहले महरूम ज़ातों या कहिए मोस्ट मार्जिनल कास्ट की पहचान करता है। इसके बाद उनकी आरज़ुए नातमाम या अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को टेप करने की कोशिश करता है। संघ ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना ख़ास आइकॉन बना लिया है। वो उनके ज़ात पात के निज़ाम पर टिप्पणियों को, तनकीदों को बिल्कुल नज़रअंदाज करता है। संघ उन्हें सामाजिक समरसता, समाजी हम आहंगी या सोशल हार्मनी की सबसे बड़ी अलामत करार देता है। ग्रेट, जिनकी राह पर चलकर महरूम लोग इज्जत का मुकाम पा सकते हैं। जाहिर है इसके सियासी और समाजी मकासद हैं। इनका असल मंसूबा मुबैना तौर पर दलितों को हिंदुओं में एसिमिलेट करना या जज्ब करना बताया जाता है। उनके मुजस्समों की पूजा शुरू हो गई है। उन्होंने अम्बेडकर से मुतल्लिक़ 5 अहम प्लेसेस को तीर्थ स्थान, पिलग्रिमेज सेंटर बना दिया है। अप्रैल 2015 में दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया। एसिमिलेशन या इंज़माम का एक अहम जुज़ लैंग्वेज ऑफ मोबिलाइजेशन है। संघ की बौद्धिकी, जिसमें नज़रियाती या आइडियोलॉजिकल बातें होती हैं, में पुराना अंदाज बरकरार रहता है। दीगर जो तरीक़े हैं, जो मेथड्स हैं, वो इस तरह है। नंबर 1, शाखाओं या वर्गों में स्पीचेस के दौरान पुरअसर इफ़ेक्टिव स्टोरी टेलिंग शामिल की जाती है। दूसरा है इनका दूसरा हम जूस एलिमेंट्स ऑफ वेलर है। बहादुरी के वाक़यात, किस्से, नई नई कहानियाँ इन इज्तिमाअत में, इन प्रोग्रामों में सुनाई जाती हैं। तीसरा है वो है टर्मिनोलॉजी से मुतालिक, इस्तिलाहात से मुतालिक, परिभाषाओं से मुतालिक, जिनको बहुत सोच समझकर बनाया जाता है। दलित आइडेंटिटी के लिए 2 अल्फाज चुने गए हैं। एक है दलित और दूसरा है वंचित। वंचित मतलब महरूम, यानी वो अनप्रिविलेज्ड। ये नैरेटिव्स काफ़ी सोच समझकर बनाए जाते हैं। इनकी अलग लीडरशिप इसमें शामिल रहती है। हम जानते हैं कि संघ ने आदिवासी कबाइल को आदिवासी नहीं बल्कि वनवासी करार दिया है। आदिवासी से मालूम होता है यहाँ कदीम बाशिंदे, और वनवासी से मतलब मालूम होता है कि जंगल के रहने वाले। जाहिर है इसमें संघ का जो अपना सोचने का ढंग है वो सामने है। चौथी चीज़ यह है कि रिलीजियस स्पेस पर अधिकार जमाया जाए, कब्जा किया जाए। समाज के इंतहाई पिछड़े और गरीब दलित या एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट अमूमन अपनी मजहबी जगह या मंदिर के लिए तरसती रहती हैं।
ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ مندر بنا سکے۔ سنگھ اس کی پوری حمایت کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مقامی یا برادری کے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کر سکیں۔ یہ لوگ جیسا کہا گیا بہت غریب ہوتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ کتھا منڈلوں کا استعمال۔ ہم جانتے ہیں کہ ملک میں لاکھوں رام کتھا منڈلیز ہیں، اس کا بھی ان منڈلوں کا استعمال بھی نئے ناموں سے بھی کیا جاتا ہے۔ اب سنگھ کی آئیڈیالوجی کو سیکولرزم کی زبان، سیکولرزم کی بھاشا اور روایتی آرگنائزیشن یا تنظیم کے ذریعے سے نہیں کاٹا جا سکتا، یہ ہمارے بدری نارائن صاحب صاف کہتے ہیں۔ اپروپریشن آف ایز اے پروسیس، اپنانے کا عمل۔ ہندوتو سیاست اپنانے کے حکمت عملی یا اسٹریٹجیکل پروسیس میں افیکٹو طریقے سے عمل کر رہی ہے۔ اس کے ذریعے سے بی جے پی اور سنگھ دونوں اپنے اپنے اثرات بڑھا رہے ہیں۔ ان کا نشانہ، ٹارگٹ وہ گروپس ہوتے ہیں جو ابھی تک ان دونوں کے مخالف تھے۔ یہ حاشیے پر پڑے ہوئے گروہ، قبائل، دلت، خواتین اور اقلیتیں ہیں، مائنورٹیز ہیں، لیڈیز اور مائنورٹیز ہیں۔ 1980 تا 1990 کے دوران سنگھ نے اپنے سیوا پربھاگ یا شعبہ خدمت خلق یا سروس سیل کے تحت بہت سے سماجی پروجیکٹس بنائے۔ یہ پروجیکٹ قبائل، دلت اور شمال مشرق کے نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں بنائے گئے۔ یہ پروجیکٹ دور دراز علاقوں میں، انٹیریئر ایریا میں جہاں پر حکومت نہیں پہنچ سکتی تھی وہاں قائم کیے گئے۔ مشکل وقت میں یا نیچرل ڈساسٹر میں انہوں نے وہاں ان کی جگہ بنائی۔ ان تنظیموں میں ونواسی آشرم، بھارتیہ استری شکتی اور مسلم راشٹریہ منچ کا نام لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ گروپس، یہ اتی ونچت گروپس اب تک ایمبیڈکرائٹس نکسلیوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ رہے تھے۔ دوسری طرف سی پی ایم، بی ایس پی اور کچھ حد تک کانگریس بھی وہاں ایکٹیو ہے یا ایکٹیو تھی۔ کاسٹ پولیٹکس کی کاٹ کا عمل، کاسٹ پولیٹکس کو کیسے کور۔ یاد ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے ہندوتو گروپس کو براڈ بیسڈ پیمانے پر ہندوؤں کی حمایت چاہیے۔ 2014 سے پہلے ذات کی سیاست، کاسٹ پولیٹکس سے ہندوتو کو بہت نقصان ہوتا رہا تھا۔ ان تنظیموں کو اونچی ذاتوں کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، یعنی سنگھ اور بی جے پی کو۔ بعد میں ہندوتو تنظیموں کے لیے ایک کاسٹ ایسوسیشن کے لیے جگہ بنائی۔ بعد میں ہندو تنظیموں نے ان ذاتوں کے کاسٹ ایسوسیشن کے لیے جگہ بنائی۔ کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں۔ ہندوتو نے کی تنظیموں نے کاسٹ آئیڈینٹی کو ری پوزیشن کر کے ان کو دھرم پریان یعنی مذہبی رخ کو بدل کر دھرم رکشک بنا دیا۔ اس طرح انہوں نے ہندو دائرے میں لایا گیا۔ یہ صرف مذہبی نہیں رہا ہے بلکہ ہندو رکشک کے طور پر انہیں پیش کیا گیا۔ اس کا طریقہ مختلف یہ تھا کہ مختلف ہیروز کو، کاسٹ ہیروز کو ہندو ویریئرز کے طور پر پیش کیا گیا۔ ہندوتو تنظیمیں نے ان کی جینتی یا اینیورسری بتانے کے لیے فنڈنگ کی، ان کی اسٹیچوز کو نصب کیا گیا، ان کی پہچان سے اپنی ذات تک محدود نہ رکھ کر وسیع کر دیا گیا، پورے ہندو سماج کا رکشک کے طور پر۔ اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ سنگھ نے سہل دیو، جن کی صرف مقامی پہچان تھی، ایک ہندو ہیرو کے طور پر پیش کیا جس نے ان کے بقول غزنوی جنرل کو شکست دی۔ اس کے ساتھ اس کمیونٹی کو راشٹریہ رکشک، قوم کا محافظ قرار دیا گیا۔ کہا گیا کہ انہوں نے ہندو کلچر کو مسلم حملہ آوروں سے بچایا۔ چتورا کے مقام پر سہل دیو کے نام سے میلے لگائے گئے اور اس دلت کمیونٹی کو ہندو کمیونٹی کا محافظ قرار دیا گیا۔ نمبر 2، جاتو کمیونٹی کے ہیرو۔
روی داس اور سوپاچ ऋषि. مسہر چوہا کھانے والی کمیونٹی پہلے تھی، اب اسی نام سے ہے. مسہر دلت کے دینا بھدری کو، جن کو وہ دیوتا پوجتے تھے، بدھوا مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑنے والا قرار دیا. ان کی عزت افزائی کی گئی. غازی پور سے دہلی کے لیے ایک سپر فاسٹ ٹرین سہل دیو ایکسپریس کے نام سے 2016 میں شروع کی گئی. تیسری مثال ہم دیتے ہیں. رامائن نے شری رام چندر کے قصے میں دلتوں اور محروم طبقات کے کردار کو نمایاں کیا گیا. ان لوگوں نے شری رام کی مدد کی تھی. اس میں ہنومان بھی آتے ہیں، انگڑ بھی آتے ہیں، دوسرے لوگ بھی آتے ہیں. اس طرح سے برہمنوں کے سلسلے میں ان کا غصہ کم ہوا اور یہ ان سے قریب ہوئے اور ان کا سیلف ریسپیکٹ بڑھا. مذہبی فرقوں کو اپنانے کا عمل، اپروپریٹنگ ریلیجیس سیکٹس، یہ ایک اہم اسٹریٹجی ہے. اس پر آپ کے بارے میں ہم بتائیں گے. کئی چھوٹے چھوٹے مذہبی فرقے یا سیکٹس کو خاص منصوبے کے ساتھ ہندوتو سے قریب کیا گیا. ان میں ناتھ پنتھی، روی داسی، کبیر پنتھی بطور خاص شامل ہیں. ان سنتوں یا فرقوں کے اثرات دلتوں، او بی سیز یا دیگر پچھڑی ذاتیوں، ہندو پچھڑی ذاتیوں اور موسٹ بیکورڈ کاسٹ میں کافی پائے جاتے ہیں. کبیر پنتھی روی داسی ایک ایشورواد توحید کے قائل رہے ہیں اور بت پرستی یا مورتی پوجا کے خلاف رہے ہیں. کبیر کے رام راجا دشرتھ کے بیٹا نہیں بلکہ خدا کا ایک نام ہے. سنگھ سے پہلے بھی لمبے عرصے سے ان کو ہندو ثابت کرنے کے لیے کام ہوتا رہا ہے. وہ ہندی کے مہان کوی بھی رہے ہیں. کبیر کی 500 سالہ برسی منانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی جون 2018 میں مگہر گئے جہاں ان کی وفات ہوئی تھی. انہوں نے وہاں کبیر انٹرنیشنل اکیڈمی بنائی. اس طرح انہیں ہندوتو سے قریب کیا گیا. ناتھ پنتھیوں کو قریب کرنے کے لیے یو پی کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کو ان کے پنتھ کے لیڈر کی حیثیت سے پیش کیا گیا. قبائل کو اپنانے کا عمل، قبائل کو کس طرح سے قریب کیا گیا. ان میں کافی لمبے عرصے سے کام ہو رہا ہے. قبائلی بچوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے. سنگھ کی این جی اوز نے دور دراز اور دور ایسے علاقے جہاں پر کچھ بھی سہولت گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملتی ہے وہاں مفت اسکول اور اس کے ساتھ مفت ہاسٹل قائم کیے جہاں انہیں اپنے نصاب کے مطابق تعلیم ملتی ہے. ایک پرچارک نے بتایا کہ ان اسکولوں میں مورل ایجوکیشن کے ساتھ بھجن کیرتن کی تعلیم دی جاتی ہے. شہروں میں ان کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے. اس طرح وہ پختہ پکے ہندو بن کر نکلتے ہیں. نمبر 2، قبائلیوں میں کافی غربت پائی جاتی ہے، پاورٹی پائی جاتی ہے. ان کے بزنس کو اٹھانے کی کوشش بھی سنگھ نے کی اور اس کے لیے سیمینارز بلائے، میٹنگیں بلائی اور اس تاکہ وہ لوگ کی غربت کا خاتمہ ہو. نمبر 3، ان قبائل میں پراورتن یا مذہب کی تبدیلی کی مہم چلائی گئی. یعنی انہیں بتایا گیا کہ وہ ہندو ہیں اور اس پر فخر کریں. چوتھی بات یہ ہے کہ سنگھ کے اسکولوں میں قبائل سے متعلق ان کی اپنی کہانیاں سنائی، بڑے پیمانے پر بتائی گئیں، پھیلائی گئیں. چنانچہ مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ میں سنگھ کے کاموں سے کانگریس کے اثرات میں بہت کمی آئی. اس کا اثر 2014 اور 2019 کے الیکشن میں بی جے پی کو اس کا فائدہ بی جے پی کو حاصل ہوا. اتی ونچت یا محروم طبقات میں کام سے متعلق ہم کچھ کہنا چاہیں گے. جو ہر چیز سے محروم رہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ہر ریاست میں ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں درج فہرست ذاتیں شیڈول کاسٹ اور درج فہرست قبائل یعنی شیڈول ٹرائبس کی لمبی فہرست ہے، لیکن ان میں صرف چند کو اہمیت حاصل رہی ہے اور ان کا نام لیا جاتا رہا ہے.
یہ لوگ تعلیمی اور اکنامی کی حیثیت سے مضبوط ہیں۔ سنگھ نے ان میں انتہائی غریب اور پچھڑوں پر خصوصی توجہ دی اور ان کو کلچرل، ایجوکیشنل، سماجی طور پر اونچا اٹھانے کی کوشش کی، جس کے اثرات اب دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سنگھ نے ان کو سیاسی طور پر، پولیٹیکل طور پر امپاور کیا، جس کی وجہ سے یہ ان کے گن گانے لگے۔ ایک ہیڈنگ ہے فورجنگ اے نیو موبلائزیشن کانشسنس، جس کے تحت اس چیپٹر میں ہندو مسلم جھگڑوں سے متعلق بات کی گئی ہے۔ رائٹر کا کہنا تھا کہ سنگھ کے کئی پرچارکوں نے اتر پردیش میں کہا کہ وہ رائٹس یا فسادات کو اپنے کام کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسمال بٹ کنٹینیوس رائٹس سے سیاسی طور پر بی جے پی کو انتخابات میں، الیکشن میں فائدہ ہوا ہے۔ یہ چھوٹے واقعات سے ان کو نقصان بھی نہیں ہوتا ہے۔ آخر میں ہم قبائل اور دلتوں میں ایک نیریٹو اور بیانیے کے بارے میں بتا کر اس کتاب کو ختم کریں گے۔ ہم نے 2014 کی ایک خبر سے اس کو لیا ہے۔ ایک پرانا سوال ہے، چھوا چھوت اور قبائلیوں کی یہ بری حالت بھارت میں کیوں رہی؟ اس کا جواب ڈاکٹر وجے سونکر شاستری نے 3 کتابوں میں دیا ہے۔ 3 کتابیں ہیں، ہندو والمیکی جاتی، دوسری ہے ہندو چرمکار جاتی، ہندو کھٹک جاتی۔ ان کا وموچن اجرا سر سنگھ چالک موہن بھاگوت جی نے 2014 میں کیا تھا، اور اس کے پریفیس پہ سنگھ کے کئی ذمہ داروں نے لکھا ہے۔ پریفیس کو ڈاکٹر سونکر چلکاسٹ اور شیڈول ٹرائبس کمیشن کے سابق فارمر چیئرمین رہے ہیں۔ انہوں نے بھارت میں چھوا چھوت کا سارا الزام مسلمانوں پر ڈالا۔ ان کے مطابق برہمنوں اور چھتریوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش میڈیول ایج میں کی گئی۔ جن لوگوں نے اس سے انکار کیا انہیں میلہ اٹھانے اور گندے کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس طرح چھوا چھوت کی شروعات اس دور میں میڈیول ایج میں ہوئی۔ وہ قبائل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ برہمن اور چھتری تھے جنہوں نے ان کے بقول ان کے مطابق مسلمانوں سے بھاگ کر جنگلوں میں پناہ لی۔ ویسے اس کا امکان ہے کہ یہ نیریٹو سنگھ نے چھوڑ دیا، کیونکہ سر سنگھ چالک نے ادھر کئی بار کوشش کی ہے کہ مسلمانوں سے ان کے رابطے کانٹیکٹس بڑھیں اور آپس میں ڈائلاگ بھی ہو۔ 2022 میں پسماندہ مسلمانوں پر توجہ دینے کی بات بھی بار بار کہی گئی ہے۔ اگلے ہفتے نئی کتاب کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔